हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन की रिहाइशगाह पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का आज इजलास हुआ, ये पहला इजलास है। पनामा कमीशन के हवाले से तमाम जमातें एक मकाम पर जमा हुई और आज के इजलास से फ़िलहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ये इजलास जिसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ, अवामी नेशनल पार्टी और कई और जमातों ने हिस्सा लिया। उसमें अब इत्तलात के मुताबिक एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से, मुजव्वज़ा कमीशन के हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या रद्द अमल होना चाहिए, इस पर मुश्तरका लाहे अमल तैयार करेंगे। फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। इस पहले इजलास में इसकी बड़ी अहमियत की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के दूसरी या थर्ड टियर के रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। मजमूई तौर पर यह चोटी का इजलास नहीं था और ये एक निचली सतह का इजलास था। इसमें कुछ बड़े सीनियर अहम रहनुमा शामिल थे, जिसमें बैरिस्टर एतजाज अहसन शामिल हैं। सिर्फ एक ही जमात है जिसके सरबराह इसमें शरीक हुए, वो अवामी मुस्लिम लीग के जनाब शेख रशीद अहमद हैं, जबकि दूसरी जमातों के दूसरे रहनुमा जो हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं, जिसके हवाले से अभी तक फ़िलहाल ये बात सामने नहीं आई है कि मुश्तरका रद्द अमल क्या होगा। लेकिन ये बात अब सामने आ रही है, जिसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि कई सियासी जमातें ऐसी हैं जो कम अज़ कम कुछ पॉइंट्स पर इकट्ठी हैं। वो समझती हैं कि कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान की ये 3 बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी शरीक हैं, वो मुत्तफ़िक़ हैं। उनका कहना यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तहक़ीक़ात मुकम्मल होने से पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। इंक्वायरी कमीशन 1956 के कानून की जगह एक नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया जाए। पनामा लीज की तहक़ीक़ात का आगाज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़ानदान से किया जाए। मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन को तहक़ीक़ात मुकम्मल करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाए। कमीशन में फॉरेंसिक माहिरीन और इंटरनेशनल ऑडिटर्स को शामिल किया जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो ये 3 जमातें अलहदा दे चुकी हैं और अगर इन तीनों को 3 पॉइंट्स के कॉमन पॉइंट्स को अगर इकट्ठा किया जाए इन 3 सियासी जमातों के, तो ये 5 नुकात हैं जो कि हैं। लेकिन फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है इस इजलास में, जो कि अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है। इसके लिए हम मज़ीद मालूमात जानेंगे और हम जाएंगे इस्लामाबाद में जनाब एतजाज अहसन की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शाकिर सोलंकी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। पहले तो ये बताइएगा, ये इजलास ख़त्म हो गया है, किस नतीजे पर ख़त्म हुआ है और आगे क्या होगा? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, इजलास ख़त्म हो गया है। हमारे पास जो व्हाट्सएप पे एक पेपर भेजा गया है उसमें 4 नुकात पर इत्तफाक किया गया है। पहला नुक्ता ये है कि जो हुकूमती TORs हैं वो इस शक्ल में, जो मौजूदा शक्ल में काबिल कबूल नहीं है। दूसरा नुक्ता ये है कि पनामा लीग्स की फहरस्त में शामिल तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसका आगाज़ वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से होना चाहिए। तीसरा नुक्ता ये लिखा गया है कि तहकीकाती कमीशन कायम होना चाहिए और उसके लिए जो ज़रूरी कानून साजी है वो अपोजिशन जमातों की मुशावरत से करनी चाहिए। चौथा एक नुक्ता है, उसमें ये बताया गया है कि एक कमेटी कायम की गई है TORs के लिए, जिसका इजलास ये बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि कल 11 बजे एतजाज अहसन के घर पे होगा। ये 4 नुकात हैं जिन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा इन नुकात में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पर इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ और तमाम जमातों ने अपने ये अभी तक जो खबरें रिपोर्ट हो रही थी ये उनकी तजावीज़, मुतालबात या रिकमेंडेशंस थी, लेकिन अभी तक जो इत्तफाक हुआ है इन 4 मुतालबात पर हुआ है। अच्छा शाकिर साहब, तो हुआ है, लेकिन TORs क्या होने चाहिए उस पर फिलहाल इत्तफाक नहीं हुआ। उसके लिए आइंदा इजलास अभी होगा और जो कि कल होगा। वो TORs का मामला अलग है। TORs के अलावा जो 3 नुकात है, 4 नुकात है, उस पर एग्री उन्होंने कर लिया है। उनको अगर आप दोबारा दोहरा दें ताकि हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त तक हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ क्या है।
جی بالکل ایسا ہی ہے کامران خان صاحب. 4 نکات جو انہوں نے جاری کیے ہیں جس پر تمام اپوزیشن متفق ہوئی ہے. پہلا نکتہ ہے کہ جو حکومت نے ٹی او آرز جاری کیے ہیں وہ موجودہ شکل میں جو حکومت کے ہیں یہ اس شکل میں قبول نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کو. دوسرا نکتہ ہے کہ پاناما لیکس کی فہرست میں شامل تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے لیکن اس کا آغاز وزیر اعظم اور اس کے خاندان سے ہونا چاہیے. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو ضروری قانون سازی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے ہونی چاہیے. چوتھے نکتے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹی او آرز کے تیاری کے لیے ایک 9 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے. تمام جماعتوں کا ایک ممبر شامل ہے اور اس کمیٹی کا اجلاس اعتزاز احسن کے گھر پر کل 11 بجے صبح کو ہوگا. تو ابھی پہلا اجلاس ویسے ہو چکا ہے اس ٹی او آرز کمیٹی کا لیکن اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. کل دوبارہ یہ ٹی او آرز کمیٹی بیٹھے گی. اچھا سرنگی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج جو اجلاس ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز کا اس میں سوائے شیخ رشید احمد کے کوئی ٹاپ لیڈرشپ یا پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اعتزاز صاحب تو خیر ہوسٹ تھے لیکن اگر آپ دیکھیں تو نہ پی ٹی آئی اور نہ ہی دوسری سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ اس میں شریک نہیں ہوئی. ایون جماعت اسلامی نے بھی جناب سراج الحق نہیں آئے اور دوسرے ٹاپ کی لیڈرشپ نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سراج الحق صاحب تو آئے ہیں لیکن عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری حالانکہ وہ اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں موجود ہیں. آج دوپہر کو خورشید شاہ اعتزاز احسن نے 4 رکنی کمیٹی نے ملاقات بھی کی ہے. آج صبح 10 بجے خورشید شاہ جب کراچی سے نکل رہے تھے اسلام آباد کے لیے تو میری ان سے بات ہوئی تھی. میں نے ان سے بلاول کا جاننا چاہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اعتزاز احسن کو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اعتزاز احسن چیئرمین بلاول بھٹو کو دعوت دیں لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایگری نہیں کیا. اور عمران خان کے لیے شاہ محمود قریشی سے صبح بات ہوئی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب نہیں آئیں گے. 5 رکنی وفد ہے پی ٹی آئی کا وہ آئے گا. تو سیکنڈ قیادت ہے پارٹیوں کی وہی موجود تھی. صرف شیخ رشید احمد چودھری شجاعت حسین اور سراج الحق جو ہیں وہ جو مرکزی قائدین میں شامل ہیں جو پہلی رو کے جو قائدین ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شامل تھے. باقی جو ہے وہ سیکنڈ قیادت موجود تھی تمام جماعت. اچھا شاکر صاحب کیونکہ آج یہ جو 3-4 نکات سامنے آئے ہیں اس اجلاس کے بعد اس میں وزیر اعظم کے استعفے کا ذکر نہیں آپ نے بھی منشن کیا. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو پارٹیز ہیں تمام پارٹیز ہیں ان میں اختلاف ہے؟ یہ تمام پارٹیز اپنے مختلف حوالوں سے پیپلز پارٹی پہلے کہتی رہی ہے کہ ہم استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے پھر بلاول صاحب نے آہستہ سے مطالبہ کر دیا. اس سے پہلے دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس حوالے سے آپ کے خیال میں اس گروپ میں کافی ڈویژن ہے؟ یہ سب نے مل کے نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم سے ہم فوراً ریزگنیشن مانگیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے ظاہر ہے جو ایم کیو ایم جس سچویشن سے کراچی میں سے گزر رہی ہے کراچی میں تو ایم کیو ایم کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے. وہ چاہے گی کہ حکومت کے ساتھ کچھ رعایت برتے تاکہ کراچی میں شاید ریلیف لیا جا سکے. یہی حکمت عملی ہو سکتی ہے. اے این پی کی بھی ابھی تک کلیئر پوزیشن نہیں ہے. وہ بھی یہ چاہ رہی ہے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی کلیئر نہیں کر رہی اور وزیر اعظم کا سب سے پہلے احتساب کا جو ہے نقطہ اس پر بھی اے این پی کو اعتراض ہے. تو ابھی تک کہا جا سکتا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے پر اتفاق نہیں ہوا تمام جماعتوں کے درمیان. آپ کے خیال میں اس معاملے میں پیپلز پارٹی میں مکمل اتفاق ہے کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا جائے؟ کیونکہ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی باقاعدہ کہتی رہی ہے کہ ہم وزیر اعظم سے استعفیٰ فوری طور پہ نہیں مانگ رہے. جی خان صاحب پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات موجود ہیں. وہ بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کل جو کوٹلی میں ہم بھی جلسے میں موجود تھے وہاں پر کلیئر کہا کہ جس طرح وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے نواز شریف نے مطالبہ کیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں. لیکن خورشید شاہ اپنی طرف سے خورشید شاہ نے ان کو سپورٹ تو کیا ہے مطالبے کو کیوں ظاہر ہے وہ ان کا چیئرمین ہے پارٹی کا لیکن اپنی طرف سے ابھی تک انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا. آصف علی زرداری نے ابھی تک مطالبہ نہیں کیا. قمر زمان قائرہ نے ابھی تک مطالبہ نہیں کیا تھا لیکن اعتزاز احسن راجہ پرویز اشرف اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ مطالبہ ابھی تک سامنے آیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے تحریری طور پر جس طرح کہا جائے یا کسی پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر یا آصف علی زرداری کی طرف سے بیان جاری ہوا ہو آج بھی جو پیپلز پارٹی میڈیا سینٹر سے بیانات جاری ہوئے ہیں اسی حوالے سے تو ان میں بھی ایسا کوئی مطالبہ شامل نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی میں بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے پیپلز پارٹی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے مطالبہ کر
کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. شاکر سولنگی ہمارے ساتھ تھے. حزب اختلاف کی جماعتوں کا نمائندہ اجلاس ابھی اختتام پذیر ہوا ہے جناب اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر. جیسا کہ ہم نے آپ کو ابتدائی طور پہ بتایا کہ اس میں شاید تمام ٹاپ لیڈرشپ موجود نہیں تھی، لیکن اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین، جناب مشاہد حسین کے ساتھ اس اجلاس میں شریک تھے. اس کے علاوہ جناب سراج الحق بھی کچھ عرصے کے لیے اس اجلاس میں شریک ہوئے. جیسے کہ ہمیں شاکر سولنگی نے بتایا، یہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہوئی ہیں. آج ابتدائی طور پہ پہلے تو انہوں نے حکومت کے ٹی او آرز کو مسترد کر دیا ہے. وہ ٹی او آرز جو حکومت کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجے تھے. یہ تمام جماعتیں اس بات کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ایک نئی قانون سازی کی جائے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیا قانون لایا جائے جس کے تحت یہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کا آغاز اس پورے معاملے میں، پاناما لیکس کے معاملے میں سب کا ہو، لیکن آغاز وزیر اعظم کے خاندان سے کیا جائے. آج حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس بات پر کا اتفاق کیا ہے. ان 6 نکاتی جو اجتماع کیا ہے آج، اس پر یہ 3 چیزوں پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے، حزب اختلاف اس سلسلے میں کل مزید گفتگو کرے گی. اس کا ایک اجلاس ہوگا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی کابینہ کے انتہائی اہم سینئر اراکین میں سے ایک جناب خواجہ سعد رفیق. چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تازہ ترین پیش رفت میں اب سے تھوڑی دیر قبل حزب اختلاف کی نمائندہ جماعتوں کے اجلاس میں جو کہ اسلام آباد میں ہوا جناب اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر، اس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک نیا قانون بنایا جائے، ایک صدارتی آرڈیننس ہو جس کے ذریعے تحقیقاتی کمیشن یعنی پاناما کمیشن تشکیل دیا جائے. اس کے علاوہ حکومت کے وہ ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس جو کہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جوالی کو بھیجے تھے، حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. حزب اختلاف کی تمام جماعتیں آج یک زبان ہو کے یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ پاناما کمیشن کے جو اپنی تحقیقات کا آغاز کرے ان تمام لوگوں کے حوالے سے جن کا نام اب تک ان لیکس میں آیا ہے یا آئندہ آئے گا، لیکن آغاز بہرحال وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خاندان سے کیا جائے. یہ تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کا مطالبہ ہے جو کہ اب تک سامنے آیا ہے. ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں کل پھر ملیں گی. آج اس سلسلے میں جو اب تک کی پیش رفت ہوئی ہے، تازہ ترین پیش رفت اب سے چند لمحات پہلے، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی کابینہ کے سینئر رکن وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. اب سے تھوڑی دیر قبل حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا یہ نمائندہ اجلاس ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ پاناما کمیشن جب اپنی تحقیقات کا آغاز کرے تو وزیر اعظم کے خاندان سے کرے. حکومت کے بھیجے ہوئے ٹرمز آف ریفرنس کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کمیشن کی اثر نو تشکیل کے حوالے سے خصوصی قانون سازی کی جائے. 1956 کا جو احتساب کا قانون ہے اس کو مسترد کر دیا. حزب اختلاف کی جماعتیں ایک بڑا چیلنج دے رہی ہیں حکومت کو آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے حکومت کا موقف دینے کے لیے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک سیشن اجلاس کا آج ہوا ہے اور ایک صبح سنا 11 بجے ہوگا. مناسب یہ ہے کہ کل کا اجلاس ہو جائے اور وہ ایک بار یکسو ہو کے اپنا نقطہ نظر سامنے لے آئیں تاکہ پھر حکومت اس نقطہ نظر پہ غور کرے اور اس کے مطابق پھر ہم اپنا رد عمل بھی واضح کریں. لیکن کچھ باتیں میں ضرور آج کہہ سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی خاص طور پہ 2 بڑی جماعتیں محض پاناما پیپرز پہ پولیٹکس کر رہی ہیں اور انہوں نے الیکشن کیمپین 2 سال پہلے شروع کر دی ہے. بہرحال ان کی مرضی اور ان کی خوشی. اپوزیشن جب ایک موقف لے کے سامنے آئے گی تو حکومت اس پہ سنجیدگی سے غور کرے گی. ہم نے بات چیت کے دروازے نہ پہلے کبھی بند کیے تھے نہ آج بند کیے اور بالواسطہ ہمارا رابطہ اپوزیشن کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے عدالتی کمیشن کی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حکومت ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بنانا چاہتی تھی. اپوزیشن نے مطالبہ کیا، ہم نے کوئی بحث ہی نہیں کی اور چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں خط ارسال کر دیا، ٹی او آر بھی بھجوائے. اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو حکم نہیں دیا جا سکتا. مناسب ہوگا اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رد عمل کا انتظار کیا جائے. اگر وہ ٹی او آر میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو وہ حکومت کو بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ کریں. اسی طرح اگر اپوزیشن
ہمارے ٹی او آرز کو پڑھ لیں, ہم ان کی جو تجاویز ہوں گی ہم بھی ان کا جائزہ لے لیں گے. اس میں اگر کوئی مؤثر بات ہے جس سے وقت پہ کام ہو سکتا ہے, زیادہ ایفیکٹونیس آ سکتی ہے, تو کامران بھائی ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بہرحال کل بھی ان کا ٹی او آر کے حوالے سے موقف آ جائے گا, لیکن آج یہ تحریری موقف ہے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم کے استعفے کا ذکر نہیں ہے. پہلی چیز تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت گھر جائے, اس کا تو خیر ذکر نہیں ہے. وزیر اعظم کے بھی استعفے کا ذکر نہیں ہے. اس میں جو ذکر ہے جن چیزوں کا, اس میں یہ ہے ایک ٹی او آر کی بات انہوں نے کی, جو حکومت کے بھیجے ہوئے ٹی او آر ہیں انہوں نے مسترد کر دیا. آپ کہتے ہیں حکومت اس میں بات کے لیے بھی تیار ہے, اور اگر اس میں چینج کرے, چیف جسٹس صاحب بھی چینج کر دے تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ ایک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب یہ تحقیقات کا آغاز ہو تو وزیر اعظم کے خاندان سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. اور ایک الگ مطالبہ ہے جس پہ شاید ابھی تک حکومت کی سے بات رد عمل سامنے نہیں آئی ہے, جو آج ان کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ خصوصی قانون سازی کی جائے اس تحقیقاتی کمیشن بنانے کے لیے 1956 کا جو اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے اس کے ذریعے اس کو نہ کیا جائے. تو یہ تمام نکات جو ہے وہ مذاکرات کے لیے, حکومت کے لیے اس میں کسی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, یا حکومت اوپن ہارٹڈلی اس پہ بات چیت کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے میرے پاس اس وقت مینڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کی کنسلٹیشن تو تب ہوگی جب سارا موقف اپوزیشن کا سامنے آ جائے گا. لیکن بطور ایک جمہوری حکومت کے نمائندے کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ اگر آج استعفے کا مطالبہ نہیں آیا تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اور اگر ایک مثبت قدم اپوزیشن کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اور کچھ تھوڑی بہت سینس پریویل کی ہے تو ہم اس سے زیادہ ان کی طرف آگے بڑھیں گے. وہ اپوزیشن 1 قدم بڑھے گی, ہم 2 قدم بڑھیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اگر واقعی یہ ہے کہ پیناما پیپرز کی بے لاگ تحقیقات کرائی جائیں تو اس پہ تو کامران صاحب کوئی اختلاف نہیں ہے. اب طریقہ کار پہ بات کرنی ہے نا, یا ٹی او آرز پہ بات کرنی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ گورنمنٹ اویلیبل ہے ہر جائز بات سننے کے لیے. رہ گئی میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کے خاندان کا احتساب پہلے ہو, تو بھٹو مرحوم کے دور میں ان کا احتساب ہوا, تب وہ سیاست میں نہیں تھے, اس میں سے سرخرو نکلے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں ان کا احتساب ہوا, ان کا کاروبار تباہ کیا گیا, وہ اس میں سے بھی نکل آئے. پرویز مشرف صاحب نے کھال نہیں کھینچی, باقی ہر کام کیا, اس میں سے بھی نواز شریف صاحب نکل آئے, ہم بھی نکل آئے. تو چوتھی بار بھی اگر احتساب کروانا تو ہم پھر اپنے آپ کو ہم نے پیش تو کر دی ہے. ایک اور بات جو آپ بھول گئے میں کر دیتا ہوں, انہوں نے بولا کہ جی نواز شریف صاحب آئیں جوائنٹ سیشن میں اور اپنے اثاثے آ کے شو کریں. تو یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان میں بعض قانون دان بھی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق. تو بھائی 85 سے لے کے 2016 تک ہم میں سے جو بشمول میاں صاحب کے الیکٹ ہوا ہے, ہر سال کے ایسٹس کے گوشوارے موجود ہیں, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ کوئی حقائق چھپائے گئے ہیں تو عدالت میں کیوں نہیں چلے گئے؟ بجائے دھرنا دینے کے یا بڑے بڑے روڈ شو کرنے کے کام ان کا آسان ہو جاتا. تو بہرحال اپوزیشن کے دوست اچھا ہے یکسو ہو رہے ہیں, ہمارے لیے بھی آسانی ہے. بجائے الگ الگ بات کریں تو چند لوگوں سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم مل کے راستہ نکال لیں گے. پہلے بھی پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے مل کے راستہ نکالا ہے. اچھا خواجہ صاحب ایک اور چیز ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی باضابطہ طور پہ کہتی رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہماری اسی پروگرام میں خواجہ جناب خورشید شاہ نے بہت ہی کیٹیگوریکل کہا تھا کہ وزیر اعظم کے استعفے کا وہ مطالبہ نہیں کر رہے. کل بلاول بھٹو صاحب نے اس مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یاد دلایا کہ یوسف رضا گیلانی سے استعفے کا مطالبہ جناب نواز شریف نے جب پی ایم ایل این حزب اختلاف نے کی تھی اس وقت کیا تھا. کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ ماضی جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے آپ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی, ماضی کے اسکورز بھی سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سخت ماحول میں جو اس وقت شاید حکومت کے لیے سخت ماحول ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اب اس کا وقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اسکور سیٹل کرے. کامران خان صاحب آپ اس ملک کے بڑے اینکرز میں سے ہیں اور ذہین آدمی ہیں, آپ نے صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے. اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کی مجبوری بھی ہے کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ لوز کی ہے. تو اب اس پیناما پیپرز پہ پی ٹی آئی اور پی 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 کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے. مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ریئل اپوزیشن کون ہے اور کون ہے جو پی 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 اور پی ٹی آئی میں سے وہ ووٹر جو پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں ہے اس کو کون اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک تجربہ کار جماعت ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ان کو استعمال کر پائیں گے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ حزب اختلاف کا موقف آج آ ہی گیا ہے, ٹی او آرز رہ گئے ہیں, باقاعدہ حکومت کی طرف سے حزب اختلاف کو باقاعدہ باضابطہ مذاکرات کی دعوت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جائے گی پرائم منسٹر کی جانب سے یا آپ کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے؟ کامران بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوئے.
اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز کے ساتھ ہم ہر وقت رابطے میں ہیں, اور ہم ایک فون کال کے فاصلے پہ ہیں. ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. یقین کیجئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں نہ کوئی ہارڈ لائن ہوگی انشاءاللہ, اور نہ کوئی دقت پیش آئے گی. پی ٹی آئی سے بھی رابطے ہیں, تعلق ہے اور روابط چل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میں بھی ہمارے دوست موجود ہیں, ظاہر ہے پولیٹیکل ورکرز بھی ان میں ہیں, نئے لوگ بھی ہیں مگر پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں. ہر پارٹی میں اچھے برے موجود ہوتے ہیں, معتدل بھی ہوتے ہیں, انتہا پسند بھی ہوتے ہیں. تو جو اعتدال پسند لوگ ہوتے ہیں جماعتوں میں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کبھی توڑتے نہیں ہیں. نہیں تو رابطے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے؟ میں نے جو گزارش کرنی تھی وہ کی ہے, آپ کی خدمت میں بڑی کھل کے بات کی ہے. اچھا, ہر ایک سے رابطہ ہے جی. تو یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں اگلا اسٹیپ اس میں کیا ہوگا؟ یہ مذاکرات دیکھے گی قوم کہ آپ اور اپوزیشن ایک جگہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کل بھی وزیر اعظم کے استعفے کا براہ راست سب مل کے مطالبہ نہیں کرتے تو شاید ایک اس میں کامن گراؤنڈ تو آ جائے گا کہ حکومت اور وزیر اعظم کو جانے کی بات نہیں کر رہے, پھر شاید یہ کافی ورکبل سلوشن ہوگا. جی کامران بھائی, یہ بات درست ہے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا مطالبہ اس لیے بھی غیر منطقی ہے. ایک تو ایک غیر ملکی اخبار میں خبر چھپ گئی. اس طرح اگر دنیا کے 7ویں بڑے ملک کے منتخب وزیر اعظم ایک خبر چھپنے پہ مستعفی ہو جائیں تو مکانہ اور بچگانہ بات ہے. دوسری بات, اگر خدا نہ خواستہ یہ ضرورت پڑ جائے تو نواز شریف صاحب کے بعد بھی تو انہی کا نامزد کردہ آدمی وزیر اعظم ہوگا. حکومت تو مسلم لیگ نون کی, اور ہم ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ہم نے پی ٹی آئی یا پی 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 کے ووٹ تو نہیں لیے نا جی. انہوں نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیے, اپوزیشن نے اپنے حصے کے ووٹ لیے, ہم نے اپنے حصے کے. تو ہم منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی ٹپ میں تو حکومت نہیں ملی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینس پریویل کی ہے اپوزیشن میں یا بعض پولیٹیکل پارٹیز نے پی ٹی آئی کو سمجھایا تو اچھی بات ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک راستہ بنا لیں گے آرام سے. کچھ لوگ منہ سے آگ بھی نکالیں گے, کچھ اونچی اونچی باتیں بھی کریں گے. اپوزیشن دیکھیں باتیں کیا کرتی ہے تو ہم اس کی سنتے رہتے ہیں, کبھی کبھی ایک آدھ شاٹ ہماری طرف سے لگ جاتی ہے. تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, بات بھی کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم لائن بھی ہو, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے پیناما پیپرز کا معاملہ یا لون جو رائٹ آف ہے ان کا معاملہ قوم کے سامنے آ جائے بھائی, تاکہ پتہ لگ جائے کون کیا ہے اور کس نے کیا کیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق, وفاقی وزیر ریلوے ہمارے ساتھ ہیں. حکومتی موقف اب سے تھوڑی دیر قبل اس اختلاف کا موقف سامنے آیا جس میں حکومتی ٹی او آرز کو یک زبان ہو کے مسترد کیا گیا, نئے قانون کا مطالبہ کیا گیا احتساب کے حوالے سے, پاناما کمیشن بنانے کے حوالے سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ سے اس احتساب کا آغاز کیا جائے. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ویلکم بیک. حزب اختلاف کی جماعتوں کا آج اجلاس ہوا پاناما کمیشن کے حوالے سے. اس حوالے سے حزب اختلاف کی جماعتیں اس وقت میڈیا بریفنگ کر رہی ہیں. ہم آپ کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں. پر ہوگا, اور کل ہم اپنے ٹی او آرز کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد فائنل شکل اختیار کر لیں. سر یہ بتائیں وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر کیا اپوزیشن متفق نہیں ہو سکی؟ کس جماعت کو اعتراضات ہیں؟ ہم نے ہر جماعت نے اپنے اپنے ٹی او آرز دیے ہیں, اس پہ کمیٹی بنی ہے اور کل وہ کمیٹی مل رہی ہے. آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں تو یہ صرف ایک بات نہیں, اس میں بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے. بعد میں جملہ کیا جی آپ اس کو جس طرح چاہے کر لیں. وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں نے جو پڑھا ہے یہ مشترکہ اعلامیہ ہے. اچھا قائرہ صاحب یہ بتائیں کہ اس کے لیے ٹائم سے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کے لیے ٹائم فریم رکھا ہے آپ نے؟ جو کمیٹی بنائی ہے سر وہ کل مل رہی ہے اور جلد از جلد وہ کمیٹی اپنے ٹی او آرز فائنل کریں. قائرہ صاحب یہ آپ کا جو باتیں ہیں بچ بچا کے کھیلنے کی, اس سے لگتا ہے کہ آپ کے پارٹیوں کے درمیان اختلافات. دیکھیے آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم کھل کھلا کے کھیلیں, کھل کھلا کے بھی کھیلیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ کی مرضی ہے. دیکھیے آپ اپنی انٹرپریٹیشن جس طرح کرنے چاہیں کر سکتے ہیں. جی پڑھ دیا یہ انٹرپریٹیشن ریزولوشن وہاں پہ پیش نہیں سکتا, اس میں شامل ہے شک نمبر 2 میں پھر پرائم منسٹر ول ریزائن. بھائی میں نے عرض کیا کہ یہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ نہیں تھی, یہ مشترکہ اپوزیشن کی 9 جماعتوں کی میٹنگ تھی. میری گزارش سن لیجئے, 9 جماعتوں کی میٹنگ تھی, اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے ٹی او آرز دیے,
اس میں پی ٹی آئی نے اپنے ٹی او آرز دیے, اس میں جماعت اسلامی نے اپنے ٹی او آرز دیے, اس میں عوامی لیگ نے اپنا نقطہ, عوامی مسلم لیگ نے اپنا نقطہ نظر دیا, اس میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے ان کا نقطہ نظر آیا, اور پھر ایک کمیٹی بنی ہے, اے این پی کا نقطہ نظر آیا, تب ایک کمیٹی بنی کہ کل, اور اس کا اجلاس کل ہو رہا ہے, جو ڈرافٹ ہمارے پاس آئے ہیں باقی دوست کل اپنا ڈرافٹ دیں گے یا کل خود اس میں شرکت کریں گے. طاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاناما لیکس میں جہانگیر خان ترین جو ہیں ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں جس کی ابھی ڈیٹیل آنے والی ہے, اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو, رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے. ان سیاسی جماعتوں نے اپنی کیا اخلاقی ذمہ داریاں ابھی تک پوری کی ہیں؟ اور نمبر 2 یہ کہ جب ان کے اپنے لوگوں کے نام ہیں تو کیا اخلاقی جواز ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے احتساب کی بات؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ ملک کے سربراہ ہیں, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے, لہذا ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کے لیے ہم نے کوئی رستے میں درمیانی ہول نہیں نکالا. ہم نے یہ کہا ہے کہ تمام افراد کے نام ان کا احتساب ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ہاں, اس کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم سے ہو, اس لیے کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے. کافی ہو گیا کافی ہو گیا. یہ سائن کاپیاں لے لیں. یہ ساری جماعتوں کی سائن کاپیاں ہیں. سب کو مل جائے, سب کو مل رہا ہے. اب میں چل دیتا ہوں, یہ اوریجنل سائن آپ کا. آہستہ آہستہ چلو بس بس کافی ہے. طاہرہ از انف. اپوزیشن سے رابطے ابھی نہیں سائن کاپی ہے, اوریجنل ہے. ویلکم بیک. اب سے تھوڑی دیر قبل اپنے پچھلے آدھے گھنٹے کے شو میں ہم نے جس چیز کو کور کیا ہے اس کی آگاہی آپ کو دے رہے تھے. جناب قمر زمان قاہرہ حزب اختلاف کی 9 جماعتوں کا اجلاس ہوا, جس میں اس بات پر بہرحال اتفاق رائے ہے کہ ایک نیا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے پاناما کمیشن کو تشکیل دیا جائے. ان ٹی او آرز کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے جو حکومت کی جانب سے بھیجے گئے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تحقیقات کا آغاز ہو تو اس کا آغاز وزیر اعظم کے اہل خانہ کے ساتھ ہو. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام حزب اختلاف کی جماعتیں اس مطالبے پہ نہیں آئی ہیں, اس پہ یکساں نہیں ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم سے براہ راست استعفے کا مطالبہ کیا جائے. اور اس کے لیے آج جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ وزیر اعظم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں, لیکن براہ راست اس بات کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنا استعفیٰ دے دیں. اس طرح سے اس وقت حکومت سے جانے کا مطالبہ نہیں ہے, وزیر اعظم سے جانے کا مطالبہ نہیں ہے. جو دوسرے نکات ہیں حکومتی وزراء, اور اب سے تھوڑی دیر قبل آپ نے دیکھا جناب خواجہ سعد رفیق ہمارے اسی پروگرام میں کھل کر کہہ رہے تھے کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے, سیاسی رہنما, سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل کریں گے. انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز کی بھی تبدیلی کے لیے بھی وہ تیار ہے. وزیر اعظم کے اہل خانہ سے اگر اس حوالے سے جو مطالبہ ہے اس پر بھی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. مذاکراتی فضا حکومت برقرار رکھنا چاہتی ہے, اور آج حزب اختلاف کی جانب سے بہرحال یہ پیغام گیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں یکساں طور پہ یک زبان ہو کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں. اب اس کے ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے حزب اختلاف کی جانب سے, اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے ٹی او آرز پی ٹی آئی, پی پی پی, جماعت اسلامی, پی ایم ایل کیو, اے این پی وغیرہ نے جمع کر لیے ہیں. کل یہ آپس میں ملیں گے اور اپنا ایک مشترکہ ٹی او آر تشکیل دیں گے جو حکومت کو دیں گے, اور شاید اس کے بعد ممکنہ طور پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. یہ آج کی اہم خبر ہے, مگر یاد رہے آج تاریخ ہے 2 مئی. پورے 5 سال پہلے پاکستانیوں کے لیے بڑا مشکل کڑا وقت تھا. 5 سال پہلے 2 مئی 2011 کو پاکستان کی سالمیت پہ خود مختاری پر حملہ ہوا تھا. امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس کو تلاش تھی دنیا کے سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن کی, اور اس تلاش میں امریکی طیارے, امریکی ہیلی کاپٹرز, امریکی فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہوئی, ایبٹ آباد تک پہنچی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریب ایک گھر پر حملہ آور ہوئی. 1.5 گھنٹے تک امریکی فوجوں نے کارروائی کی. اس دوران اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا, اس کی لاش کو اٹھایا گیا اور سمندر میں جا کے غرق کر دیا گیا. پاکستانیوں کو سرکاری طور پہ یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس حملے سے قاصر رہے, ان کو اس کی معلومات نہیں تھی اور یہ حملہ پاکستان کی معلومات کے بغیر ہوا. پاکستانیوں کے لیے تڑپنے کا ماحول تھا کیونکہ پاکستان کی خود مختاری پہ اس انداز کا حملہ, غیر ملکی افواج کا حملہ پورے تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہنا, اور اس دوران پاکستانیوں کو, ریاست کا پاکستانیوں کو یہ کہنا کہ ہمیں اس کی کوئی معلومات نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا.
اس کے بعد سے پاکستان میں جو صورتحال ہوئی، دہشت گردی کا ماحول گرم ہوا اور اس کے بعد تابڑ توڑ دہشت گرد حملے پاکستان پر ہوئے، کیونکہ پاکستان نے ذمہ داری قبول کی یا نہ کی، لیکن انتہا پسند دہشت گرد گروہ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق حقائق جاننے کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہوا، یعنی جون 2011 میں حکومت پاکستان نے ایک کمیشن تشکیل دے دیا جس کے لیے سربراہی جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی کی ذمہ آئی، اور اس میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد، سابق ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی، سابق آئی جی پولیس عباس خان کو شامل کیا گیا، اور 4 رکنی کمیٹی نے 25 سے زائد اجلاس کیے۔ اس میں اسامہ بن لادن کی بیوہ سے بات کی، 100 سے زائد سیاسی اور عسکری شخصیت کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے، اور کمیشن نے 4 جنوری 2013 کو اس وقت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی۔ اور پھر جو کمیشن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ رپورٹ آج تک سرکاری طور پر مستند انداز میں پاکستانیوں کے سامنے نہیں آ سکی، صرف پاکستانیوں کو اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ 336 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تھی۔ سب سے اہم اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک اہم باب، اس کا کوئی مستند ریکارڈ پاکستانیوں کو دستیاب نہیں ہے، عام پاکستانیوں کی دسترس میں نہیں ہے۔ کسی بھی مورخ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس سلسلے میں، پاکستان پر ہونے والے اس حملے کے سلسلے میں پاکستان کا مستند سرکاری موقف کیا تھا، اس پوری کہانی کی اسٹوری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوا، حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا ہوا ہے، کس انداز سے یہ تمام چیزیں ہوئی، اس کا کوئی مستند سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی باقاعدہ سرکاری اطلاع پاکستانیوں کو نہیں دی گئی، اور ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بہرحال اس وقت سرکاری طور پر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف صورتحال پیدا ہوئی۔ اس وقت کی حزب اختلاف نے، جیسا کہ آج کی حزب اختلاف کر رہی ہے، شور بچایا، ہنگامہ کیا، حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور معاملات کو تہس نہس کرنے کی دھمکی دی، جیسے کہ آج کی حکومت پاناما کمیشن کے حوالے سے آج کی حزب اختلاف کر رہی تھی۔ اس وقت حزب اختلاف میں پاکستان مسلم لیگ نون تھی، بہت بڑا یہ واقعہ تھا، اس کی تحقیقات اب اس زمانے میں جاری تھی، اور ایبٹ آباد کمیشن کے حوالے سے، ایبٹ آباد پہ ہونے والے حملے کے حوالے سے اس وقت کی حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے قائد جناب نواز شریف کا جو موقف تھا وہ ضرور جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو کہ اب تک ہم سے چھپا ہوا ہے، گو کہ جناب نواز شریف نے جب وہ حزب اختلاف میں تھے، حزب اختلاف کے رہنما تھے، لیڈ کر رہے تھے حزب اختلاف کو، ان کا پرزور مطالبہ تھا اس وقت کی حکومت سے کہ حقائق کو سامنے لایا جائے۔ اس وقت ان کے پاس ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے، اور شاید وہ اپنے اس وعدے کو اگر یاد کرتے یا ان کے ذہن میں ہوتا تو وہ یقینی طور پہ یہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کر دیتے، کیونکہ انہوں نے اس سلسلے میں قوم سے مطالبہ بھی کیا تھا اور وعدہ بھی۔ بڑے یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے ہیلی کاپٹر آ کے ایبٹ آباد میں حملہ کر جائیں، اور ہم ایک کمیشن بنائے، عدالتی کمیشن، اس کمیشن کی رپورٹ آج 2 سال ہو گئے ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ کہاں ہے رپورٹ اس کمیشن کی؟ کدھر ہے وہ جج؟ کدھر ہے اس کے ممبر؟ کدھر ہیں؟ ہماری اس خود مختاری کی اس قدر زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، ہماری خود مختاری کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی اور ہماری خود مختاری کا مذاق اڑایا گیا، آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہ آئی اس قوم کے سامنے۔ ہمارا ایسٹ پاکستان گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کی رپورٹ اس قوم کے سامنے نہ آ سکی۔ جتنے بھی سانحہ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا ہے، کسی کی رپورٹ آج تک قوم کے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج 5 سال ہو گئے ہیں پاکستانیوں کو اس پورے واقعے کی، جس کو جناب نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری کا سب سے بڑا حملہ تھا، اس کی مستند رپورٹ اس کے سامنے نہیں ہے، اور اس وقت بھی نہیں ہے جب یہی صاحب یعنی جناب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اس جج کی بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ جج کہاں گیا جس نے تحقیقات کی، یعنی کہ ان کا مراد تھی جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج، جنہوں نے اس کمیشن کو ہیڈ کیا تھا۔ جج صاحب کہتے ہیں، جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ رپورٹ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حکومت کے حوالے کر دی تھی، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت کی ڈسکریشن تھی کہ وہ اس رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرے یا دبیز پردوں میں ہی رہنے دے۔ جناب جسٹس جاوید اقبال نے اس سلسلے میں اپنا ایک مستند موقف بھی پیش کیا تھا۔
اس میں ذمہ داری کا بھی تعین ہے، اس میں تمام اداروں کے کردار کا انتہائی تفصیل کے ساتھ اور مکمل اس کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں ISI، MI، FIA، اس کے علاوہ اسپیشل برانچ، اس کے علاوہ CID، اس کے علاوہ IB، وزارت داخلہ، اسلام آباد پولیس، ہمارے چند سفیروں کا کردار، جو ارباب اختیار ہیں، جو اس وقت کی حکومت تھی، جو اس وقت کے اہم ادارے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کے بارے میں سفارشات بھی ہیں اور ذمہ داری کا تعین بھی ہے۔ اب سزا اور جزا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس وقت میں اس لیے انکشاف نہیں کر سکتا کہ میں قانون کے تحت مجھے یہ پابندی ہے کہ اگر اس رپورٹ کو شائع کرے گی یا پبلک کرے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، اس میں تو کمیشن انوالو نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی تھی کہ وہ کمیشن کو عوام کے سامنے پیش کرے یا نہ کرے۔ جس ملک کی خود مختاری پر حملہ ہوا تھا، جس کی سلامتی پر حملہ ہوا تھا، جس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بری طرح سے پاش کیا گیا تھا، وہ تو چپ سادے بیٹھا ہے، کچھ نہیں بول رہا، اور جس نے یہ کیا تھا وہ اس کا لمحہ پوری دنیا کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی امریکہ کی جانب سے اس حملے کے حوالے سے 2 مئی 2011 کے حوالے سے تمام معلومات مستند انداز میں ریاست امریکہ پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے بار بار اس کے ہر پہلو کو پیش کر رہا ہے۔ ہم چپ سادے بیٹھے ہیں، اور مورخ جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ سچ بتا رہا ہے جو وہ سچ بتانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ میڈیا پہ پروگرامز آ رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین کتاب سامنے آئی ہے، امریکہ کے نامور انویسٹیگیٹو جنرل سیمور ہرش نے کتاب لکھی ہے دا کلنگ آف OBL، یعنی کلنگ آف اسامہ بن لادن، اور اس میں پھر جب کہ پاکستان کا مستند موقف اویلیبل نہیں ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو پتا تھا اسامہ کہاں رہ رہا ہے۔ ہمیشہ پاکستان کو پتا تھا، لیکن سعودی عرب کی ہدایت کی وجہ سے اس نے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس سے قبل سیمور ہرش نے امریکی جریدے نیو یارکر، برطانوی اخبار گارڈین اور پھر لنڈن ریویو آف بکس میں اس کی پوری تفصیلات دی، وہی تفصیلات جو اب اس کی کتاب میں سامنے آئی ہے۔ اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ امریکی جو آپریشن تھا، آپریشن نیپٹیون اسپیئر، پاکستان کی مرضی سے کیا گیا تھا۔ سیمور ہرش کا دعویٰ یہ ہے کہ جب امریکی ہیلی کاپٹرز اور امریکی افواج پاکستان پر حملہ آور ہوئی تھی تو پاکستان کو اس کی اطلاع تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی، اس وقت ISI چیف، ان کے بقول ہرش کے بقول اس آپریشن سے باخبر تھے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ISI کے ایک افسر نے اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں امریکیوں کی مدد کی تھی، اور یہ بات دوسرے ذریعوں سے بھی سامنے آئی ہے کہ شاید ISI کی مرضی سے نہیں، لیکن ISI کا یہ افسر ضرور امریکیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کا انعام بھی حاصل کیا۔ ایبٹ آباد آپریشن پر امریکی صدر اوباما کی دوسری بار الیکشن کی کامیابی ہو، یہ اس کی ٹائمنگ اس حوالے سے تھی، یہ بھی سیمور ہرش کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی ہمارے پاس ہماری ریاست کی جانب سے کوئی مستند معلومات نہیں دی گئی ہے۔ پاکستان کا یہ ایک انتہائی تکلیف دہ باب، اس پر دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب بھی پڑے ہوئے تھے، آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جب بھی اس پہ دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے حقائق سرکاری اور مستند انداز میں ہم تک اویلیبل نہیں ہے۔ اس پورے ماحول پر اور اس تاریخی واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستانی ایئر فورس کے سابق نامور آفیسر ایئر مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ صاحب۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ ہماری ریاست کے پاس ہماری تاریخ کا یہ ایک بہت ہی مشکل چیپٹر ہے، اس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹڈ انفارمیشن تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس میڈیا لیکس ہیں، ہمارے پاس ساری باتیں ہیں، ہمارے پاس کمیشن کے حوالے سے ان ویریفائڈ لیکس موجود ہے، لیکن آپ کے لیے خود کیا یہ ایک مشکل بات ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ آفیشیل اکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہے؟ 2 مئی کامران صاحب، ہمارے پاس میرا خیال ہے ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس اور ڈاکیومنٹڈ ہے اس کا سارے جو کس طرح ہوا، کون اس کے پیچھے تھے، کس طرح کن لوگوں کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز ہے، آپ ضرور ایک چیز کو دھیان میں رکھے گا کہ اس وقت اگر اس کا ساری چیزیں اگر بتائی جائیں قوم کو، تو کیا اس میں کسی قوم کے لیے اس میں کوئی اچھائی ہے؟ کوئی چیز اس میں سے بہتر نکلے گی قوم کے لیے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے
خاص کر کے یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ، اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں میرا خیال ہے جس کے اندر آپ کچھ چیزیں تو ضرور آنی چاہیے، ضرور، کہ کیا ہماری ڈیفنس سروسز ایسی تھی کہ آپ کو اس قسم کے ایک آپریشن کا پتہ نہ چلے. میرا خیال ہے جو جاوید اقبال صاحب نے کیا ہے انویسٹیگیشن، اس میں بڑی وضاحت سے میرا خیال ہے یہ سامنے آیا ہے کہ نہیں، ہماری کیپبلٹی تھی اور ہمارے پاس میرا خیال ہے یہ انفارمیشن بھی ہو سکتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے. کیوں اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا گیا، کس وجہ سے نہیں ریئیکٹ کیا گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد ہی ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں گے. جیسے آپ نے کہا امریکنز اور کچھ رائٹرز اس کے بارے میں لکھتے رہے ہیں، کچھ سچ، کچھ غلط، کچھ ہاف ٹروتھ، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، مگر ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ آئی تھنک یو ول ناٹ گیٹ ٹو ہیئر دا ریئل اسٹوری ٹل ویری لیٹ. تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ قیانی صاحب کسی وقت میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا سمجھوں کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس امپینیٹریبل ہے، ہمارے پاس ایک قابل فخر ایئر فورس موجود ہے، ہمارے پاس قابل فخر ڈیفنس فورسز موجود ہے، لیکن اگر ایکسٹرنل فورسز آتی ہیں اور ایبٹ آباد تک آ جاتی ہیں، 1.5 گھنٹے تک وہ اٹیک کرتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں آفیشلی، ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمیں پتہ تھا، نہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے اور نہ ہی ریاکٹ کر سکے، تو میرے لیے ایز اے پاکستانی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ بڑی تکلیف کی بات ہے. نہیں تو یا پھر کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا. اس میں بالکل کامران، اگر آپ کو یاد ہو، آپ میرا خیال ہے ہم لوگوں نے یہی پروگرام جیو پہ کیا تھا اور اس وقت یہی چیزیں بات کی گئی تھی، اور تب میں نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے کو پتہ نہ ہو. یہ میرے اپنی نالج کے مطابق اس طرح کا کوئی انکرشن پاکستان میں ہو اور ہماری جس طرح کی ڈیفنس لیئرز ہیں اور ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، اس کے ساتھ ہمارے کو پتہ نہ چلے کہ اتنے ہیلی کاپٹرز انٹر کر رہے ہیں اور ایبٹ آباد تک آئے ہیں اور اس کا ہمیں پتہ نہ چلے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہمارے کو پتہ ضرور چلا ہوگا، ضرور پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے یہ آپریشن ہو اس سے پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ ہونے والا ہے، یا یہ ہمارے کو پتہ ہو کہ شاید اس قسم کو آپریشن ہونے والا ہے، اس کا ایگزیکٹ ٹائمنگ وغیرہ شاید ہمیں پتہ نہ ہو. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو اور ہم نے ڈیٹیکٹ نہ کی ہو. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہی چیزیں 5 سال پہلے اس وقت آپ کے ساتھ ہی کسی ایک پروگرام پہ یہ کہا تھا، اور یہ چیزیں ابھی بھی میں دہرا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہماری یہ اس قسم کی کیپبلٹی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے وہ ہم لوگ ڈیٹیکٹ ضرور کر لیں گے، اس کے اگینسٹ ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. مگر کیا ہم لوگ اس وقت چاہتے تھے ریئیکٹ کرنا یا نہیں، وہ اس وقت کی قیادت ہی کہہ سکتی ہے کہ کیا تھا. مگر اس کا آؤٹ کم یہ ہے، ایسی چیزیں ہوں گی کہ ایمبیویلنٹ ہی رہیں گے. ماشاء صاحب، اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ جو ایگریسر ہے وہ تو ہیرو ہے. ایگریسر جو ہے وہ تو اپنی پوری قوم کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا زبردست آپریشن کیا، ہم نے نیوکلیئر اسٹیٹ کو بریچ کیا، ہم اس کے ملٹری اکیڈمی تک پہنچے، ہم نے دنیا کے موسٹ وانٹڈ آدمی کو مارا، 1.5 گھنٹے تک اٹھایا، اس کی باڈی اٹھائی جا کے سمندر میں پھینک دیا. وہ اپنے لوگوں کو کیسا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بینگ این ایگریسر ہم نے کتنا زبردست پرفارمنس کی. ہم چھپے بیٹھے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہم تو نہ ریئیکٹ کر سکے، نہ ہم کچھ اور کر سکے، نہ ہماری ایئر فورس کچھ کر سکی، نہ ہم کچھ کر سکے. ہمیں تو خود پریزیڈنٹ اوباما کے ٹیلی فون کال سے پتا چلا کہ آپ کے ملک میں ہم نے یہ کر دیا ہے. ہمارے لیے خود کتنی یہ کہ ایک افسوس کی بات ہے. کامران صاحب دیکھیے گا، یہ میرا خیال ہے آپ ایک سلیکٹیو چیز دیکھ رہے ہیں کہ امریکن کا ایک کٹوری ہے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، مگر ریشنل وہ لوگ جن کو اس کے بارے میں پتہ ہے وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں بغیر پاکستان کے سپورٹ کے. اگر آپ ساری پڑھیں اس کے اوپر اخبار اور جو نیوز ہے ریلیزز، وہ کہتے ہیں سب کہ بغیر پاکستان کے سپورٹ کے یہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ خالی وہ چیری پیکنگ کر رہے ہیں کہ جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوئی یا نہ کی گئی. یہ بیسیکلی جیسے میں نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سوچیں گا، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے کو پتہ تھا، ہم نے اجازت دی، ہم نے خود کر نہیں دیا، اس میں سے کیا فائدہ ہوگا اس ملک کو یا اس قوم کے لوگوں کو. میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا ریشنلی دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے کو اس میں سے کوئی فائدہ ہونا ہے، پاکستانیز کو کوئی فائدہ ہونا ہے، اس قوم کو کوئی فائدہ ہونا ہے،
क्या हमारे खत्ते में या हमारी दुनिया सारी खत्ते में या दुनिया में पाकिस्तान का किरदार बड़ा होगा अगर हम लोग ये कहते कि हमें पता था इसके बारे में? तो ये सारी चीज़ें अगर आदमी देखता है तो फिर सोचता है कि मेरा ख्याल है जिसने भी 2 हुकूमतें आ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के हम थे, उनके पास ये रिपोर्ट थी, उन्होंने शाया नहीं की। अभी नवाज शरीफ की हुकूमत है, उन्होंने शाया नहीं की। उनकी वजह कोई ना कोई वजह होगी। वो मेरा ख्याल है यही वजह है कि उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि इसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप ये रिलीज़ करते हैं इसकी सारी पहले तो मैं समझता हूँ जावेद इकबाल साहब की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये होगा कि पॉसिबिलिटी है कि इनको शायद पता हो। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई डेफिनेट कोई ऐसी चीज़ होगी, मगर दोनों में हुकूमतों ने किसी ने भी इसको प्रिंट नहीं किया। जब आपने अभी नवाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो कह रहे थे कि ये 2 साल हो गए, अभी तक आपने ये बताया नहीं है दुनिया को या मुल्क को क्या क्या हुआ, किस तरह हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया, क्या उसके आउटकम हुए, क्यों ये हुआ, कैसे हुआ। मगर जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तो वन इज़ मोर रैशनल, वन सीज थिंग्स मोर रैशनली कि क्या इस वक्त ये चीज़ आपके मुल्क के मफाद में है बताना लोगों को, दुनिया को, या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी दलील यही है कि शायद अवाम के सामने लाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनाब नवाज शरीफ जो कौम से इसका मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने खुद इस मामले पे खामोशी बरती है। तो शायद ये कोई ऐसी वजह होगी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कि अवाम के सामने लाना ज़रूरी नहीं। जैसे मार्शल शेख साहब कह रहे थे कि जो भी हुआ है इस पर खामोशी रहना चाहिए, इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू ना करें, तो नहीं करते। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान कड़ी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ बातचीत भी हो रही है। और फिर पाकिस्तान के माहौल में पाकिस्तानियों के लिए ये बात बड़ी तकलीफ की बात है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ और चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो, उसके रहनुमा जब आपस में हम कलाम होते हैं, एक दूसरे को अवामी सतह पर मुखातिब करते हैं, तो उसमें इखलाक का और शराफत का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। यही वो सूरत हाल है जिसका इस वक्त सामना है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पनामा लीग्स के हवाले से हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में ज़बरदस्त महाज़ाराई शामिल है। जमहूरियत की रूह है, हिज़्ब इख्तिलाफ इख्तिलाफ करती है, हुकूमत अपने आप का दिफा करती है। ये पूरी दुनिया की जमहूरियतों में मामूल का अमल है। इसमें तुर्शी भी आती है, सख्ती भी आती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि मामला इखलाक और तहजीब की निचली सतह तक न जाए और उसकी दीवारें ना फैलाएंगे, उसकी हदूद को ना फैलाएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल, क्योंकि टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, सियासी रहनुमा ऐसा लगता है कि उनके हाथ से भी सब्र का दामन छूट चुका है। जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है और इसका मुसलसल इस्तेमाल गुज़िश्ता 48 घंटों में ज़्यादा देखने में आया है। हिज़्ब इख्तिलाफ जहाँ अपना दबाव इस्तेमाल कर रही है, वहाँ पे जो हुकूमत के लोग हैं वो उस पर जवाबी रद्द अमल का इजहार भी कर रहे हैं। आज भी इस किस्म का इजहार हुआ है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ आज कोयटा तशरीफ़ ले गए। हेल्थ कार्ड के हवाले से वहाँ पर एक तकरीब से खिताब थी। इसी मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सनाउल्लाह ज़हरी भी मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में खिताब भी किया और हिज़्ब इख्तिलाफ के मौजूदा एजुकेशन के हवाले से मौजूदा जो दबाव वो डाल रही है हुकूमत पर, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, कारवां गुजर जाता है। कुत्ते भौंकते हैं और कारवान गुजर जाते हैं। बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के लोग आपके साथ हैं। एक फर्द वाहिद जिसका पिछला कैरेक्टर हम सब पे आया है, वो कौन होता है? हमारा हिसाब करने वाला। उनका इशारा था जनाब सनाउल्लाह ज़हरी का, वो इमरान खान की जानिब था। इमरान खान साहब ने जब इतवार को जलसा आम से खिताब किया लाहौर में, तो ऐसा लगा कि वो भी उनके हाथ से भी जो तहजीब का दामन है या इस हवाले से एक रिस्ट्रेंट का दामन हो सकता था, वो उनके हाथ से छूटा। ख्वाजा आसिफ ऐसे चलता है बिल्कुल मौला जट की तरह। वहां आके कहता असेंबली में बैठा, ये जरा सुने, ये है असेंबली का मेंबर नून का, कहता मैं कल्ला ही काफी हां। मुझे हमें कहता मैं कल्ला ही काफी हां। ख्वाजा आसिफ, मैंने आपको मुनीर हफीज, जनरल मुनीर हफीज के सामने एक दिन देखा। थोड़ी देर के बाद मैं इस तरह देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ एक चूहा सूट पहन के बैठा हुआ है। बजाय बोलने के चू चू कर रहा था वो चूहा। मथे रंग देंगा। जब मैच शुरू होता था
जब अगली टीम वारदात करती थी तो मैं देखता था वो बेचारे दुम दबा के भाग जाते थे। मुझे बिल्कुल ख्वाजा आज से वही लाहौर के रंगबाजों का नजर आता है। कहाँ पीछे रहने वाले मुस्लिम लीग नून, जिसके पास जनाब ज़ईद कादरी और जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे शोला ज़बान में और शोला बयान मुखर्रर मौजूद है। ये नाचने वाला एहतजाज जो है ये पाकिस्तान में बिल्कुल नया आया, नाच नाच के एहतजाज करना। ये तो कोई और किया करता था, नाच नाच के एहतजाज। काला चश्मा, मैं परेशान हो गया हूँ कि ये पीटीआई का ब्रांड बन गया है। अब तस्वीरें आती हैं, 9 आदमी है, सबने काला चश्मा लगाया। भाई आंखें किससे छुपा रहे हो भाई? जो लीडर कौम से आंख मिला के बात नहीं कर सकता वो तब्दीली लेके आएगा। चूहे इमरान खान के आसाब पर सवार हैं। चूहे वजीर आला, चूहे मार वजीर आला, चूहे वजीर आला नहीं, चूहे मार वजीर आला चूहे मारने के एवज दिए जाने वाले पैसे हड़प कर गए हैं। हर तरफ यही माहौल है और गो के बहुत कम बोलते हैं, आज कम नज़र आते हैं अमली सियासत में, अवामी सतह पर कम नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब उनकी बारी आई और उन्होंने आज़ाद कश्मीर में कोटली में जलसा-ए-आम से खिताब किया तो उन्होंने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मोदी से मिला दिया। आए हम सब मिलकर मोदी के यार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त दे। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। आज़ाद कश्मीर के माहौल में इस मुतालबे की और इस नारे की अपनी एक अहमियत हो सकती है, सियासी अहमियत हो सकती है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली को फैसला करना है कि वो पनामा लीज कमीशन के हवाले से हुकूमत के जवाब को क्या जवाब देते हैं। ख़त उनके पास मौजूद है, कमीशन किस अंदाज में तश्कील देते हैं, इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मानते हैं जो हुकूमत ने भेजा है या कुछ और तश्कील देते हैं, इस ख़त को तस्लीम कर लेते हैं या इस हुकूमती दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं। बहुत कुछ दारोमदार है जनाब चीफ जस्टिस के जवाब का, जिसका इंतज़ार है हुकूमत के ख़त के हवाले से जो कि इस वक्त उनकी सामने है। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अपनी जिम्मेदारियों पर वापस आए, इस पर हम बात करते हैं। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से इख्तलाफ इस वक्त मौजूद है, हिज़्ब इख्तलाफ में हुकूमत के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक़ा सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर। छोटे से वक्त के बाद तमाम निगाहों का मरकज़ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जिनको ख़त तहरीर किया है हुकूमत ने और उसे दरख्वास्त की है कि कमीशन तश्कील दिया जाए पनामा कमीशन, पनामा लीक्स के हवाले से। इस सिलसिले में टर्म्स ऑफ रेफरेंस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है और उनसे जिस कानून के तहत ये कमीशन बनाने के लिए कहा गया है उसमें शायद उनके पास इस बात का इस्तेकाक नहीं है कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दे, या ये कि जब हुकूमत चाहे तो इस कमीशन को तहलील कर दे। उस कानून के जिस कानून के तहत ये दरख्वास्त की गई है उसमें हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस को अभी इस सिलसिले में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करना है, जवाब देना है। और ये अभी फ़िलहाल यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर इस ख़त का जवाब देने वाले हैं, इस दरख्वास्त को कबूल करने वाले हैं या इसको मुस्तरद करने वाले हैं। मौजूदा सूरत हाल में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान इस मामले में फासला मौजूद है, खासतौर टर्म ऑफ रेफरेंस के हवाले से। और इससे पहले चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली एक दूसरे केस में कह चुके हैं कि तहकीकात करना अदालत का काम नहीं बल्कि इंतज़ामिया का काम होता है। देखते ये है कि चीफ जस्टिस इस सिलसिले में किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। आज उनका एक हफ्ते की तातील के बाद या एक हफ्ते के एक्स पाकिस्तान विजिट के बाद पहला दिन था। आज उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद केसेस की समाअत भी की, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत को अपने इस ख़त का रद्द-ए-अमल हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की मसरूफियत के बारे में हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम। इमरान, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला आया, कुछ इत्तलात हैं कि हुकूमती ख़त के हवाले से क्या मुशावरत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब क्या मुशावरत कर रहे हैं?
جی بالکل، دورہ ترکی کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی جو عدالتی اور انتظامیہ ذمہ داری تھی وہ آج دوبارہ سے سنبھالی ہیں اور 14 مقدمات کی انہوں نے سب سے پہلے سماعت کی ہیں، جس میں اہم جو مقدمہ تھا وہ حج کوٹا اور حج پالیسی کے حوالے سے تھا، جس پر حکومت سے انہوں نے جواب بھی طلب کیا ہے۔ جبکہ اس مقدمات کی سماعت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جو انتظامی امور تھے ان کو دیکھے، جو کہ ان کے دورہ ترکی کی وجہ سے التوا میں پڑے تھے، اور اس کے اوپر مناسب احکامات چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے۔ لیکن جہاں تک وفاقی حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو خط لکھا گیا تھا اور پاناما معاملے کی تحقیقات کا ایشو ہے، اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہو سکی۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کیونکہ اپوزیشن جماعتیں نے حکومت کی جانب سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے اسے سردست جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا، اور مجوزہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپنی تشکیل پانے سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے، لہذا چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ حالات کے اندر جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کو نامزد کر کے اس معاملے کو مزید جو ہے وہ متنازع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر سپریم کورٹ دیکھو اور انتظار کرو کی جو پالیسی ہے اس کو اپنائے گی، کیونکہ ماضی میں بھی اس کی مثال موجود ہے، جب اگست 2014 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے چیف جسٹس کو انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا، لیکن تحریک انصاف نے اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے 8 ماہ تک حکومتی خط کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ لیکن جب اپوزیشن جماعتوں، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جوڈیشل کمیشن کے معاملات، ٹی او آرز اور قانون سازی پر اتفاق ہوا تھا، تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک دوسرا خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا تھا۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم ہمارے ساتھ تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کا متوقع رد عمل، اور اس وقت اس معاملے پہ حکومت اور حزب اختلاف میں سنگین تنازعات، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق سربراہ ممتاز لائر محترمہ آسمہ جہانگیر۔ بہت بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا موجودہ حالات کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کے جو حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا ہے پاناما کمیشن کے حوالے سے، کہ اس پر ان کا فوری جواب آئے گا اور وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ کیا آپ کی توقعات کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتی کہ چیف جسٹس صاحب کیا رد عمل کریں گے، مگر ایک چیز واضح ہے کہ حکومت میں 100 خرابیاں اور ہیں، مگر ہر ملک پہ اگر ایک اپوزیشن اس لیول پہ پہنچ جائے جس لیول پہ یہ اپوزیشن پہنچی ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکورس ان کا ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے غیر ذمہ دارانہ اور بغیر کسی سوچ کے جس طرح یہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، عدلیہ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی بھی شخص اس کے اندر نہیں پڑ سکتا۔ یعنی بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ خود اپنا گن سنبھالے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جب ناصر الملک صاحب کی کمیشن بنائی گئی تھی تو پہلے کہا چیف جسٹس صاحب بنائیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناصر الملک بہت بہترین چیف جسٹس تھے، بہت دیر بعد اتنے اچھے ہمیں چیف جسٹس ملے، اور شاید بہت دیر تک ہمیں ایسا اچھا چیف جسٹس نہیں ملے گا۔ مگر پہلے عمران خان صاحب نے ان کی واہ واہ کی، پھر جب ان کے حق میں بات نہیں آئی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو مجھے نہیں پتا چیف جسٹس کیا کریں گے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں یہ سیاسی معاملات کے اندر نہ پڑھوں، کیونکہ یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب سیاسی بن چکا ہے۔ آپ کے خیال میں ٹی او آرز پہ معاملہ آ گیا، آپ کے خیال میں اس وقت ماحول حوصلہ افزا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ حزب اختلاف تو جو حکومت کا خط ہے اس کو مسترد کر رہی ہے، اور حکومت کی شاید ایسا نہیں ہو کہ تمام ٹی او آرز اپوزیشن کے لے کے چیف جسٹس کو بھیج دے؟ کامران صاحب یہ بھی بات ہے، پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ آپ کو پتا ہے ایک سٹنگ جج کا نام پاناما میں ہے، اور انہوں نے اپنے جو گوشوارے دیے ہیں اس کے اندر وہ نہیں دیے جو ان کے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا پہلا اولین فرض ہے کہ وہ ان ججز کے بارے میں دیکھیں۔ ہم تو ایز وکیل ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک جوڈیشری جو کہ سب سے بالاتر ہونی چاہیے ان چیزوں سے، اگر ان کے نام ملوث ہیں تو وہ جوڈیشری کسی کے اوپر کیا کرے گی فیصلہ؟ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بہت باتیں کرتے ہیں کرپشن کے اوپر، انہوں نے کبھی سٹنگ جج کا ذکر تک نہیں کیا، اس لیے کیونکہ وہ شوکت خانم کے بورڈ پہ رہے ہیں۔
دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کرپشن کو اگر پولیٹیسائز کریں گے تو کرپشن ختم نہیں ہوگی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے فرمایا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, ان کا نام بھی پاناما لیکس میں سامنے آیا ہے, ان کی آف شور کمپنی ہے. جو جوڈیشل سسٹم ہے اس وقت پاکستان کا, اس میں کیا طریقہ کار تجویز ہے؟ اس حوالے سے کیا پروگریس ہونی چاہیے تھی, کیا کارروائی ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے جب ان جج صاحب کا نام آیا پاناما کمیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے جہاں تک اطلاعات ہیں کہ ایک کسی نے کمپلینٹ بھی کر دی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان جج صاحب کے خلاف. مگر میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے کہتی ہوں, میں بھی تو ایک انسان ہوں, میں ایک وکیل ہوں, میں ججوں کے سامنے پیش ہوتی ہوں جن کی زندگی کے سوالات ہوتے ہیں. وہاں پہ میرے سامنے ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر اتنی بھاری ایکوزیشن ہے. میں یہ نہیں کہتی صحیح یا غلط ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے توقعات رکھوں کہ وہ انصاف دے گا. کم از کم اتنی سنگین ایلیگیشن کے بعد جب جج صاحب بھی کورٹ ہولڈ کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں. پولیٹیشنز تو ہوتے ہی گندے لنگڑے لولے ہیں, مگر جج کو تو اپوائنٹ ہی صرف اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہے. مگر جب وہاں بھی ہمیں یہ پیش آئے کہ وہ بیٹھے ہیں, کوئی نہ ایکشن ہے نہ کچھ ہے, تو چھوڑیں اس بات کو, ختم کر دیں. یہاں پہ کرپشن کو دفع کر دیں, دفن کر دیں اس کو. کرپشن کھیل رہی ہے اپوزیشن بھی, اور جو سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں وہ خود ان کے خلاف ایلیگیشنز ہے کرپشن کی, اور یا وہ کرپٹ لوگوں کے پیسوں پہ پل رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے کوئی ظلم نہ کرو قوم کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ محترمہ آسمہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی جمہوریت میں کرپشن کا اس وقت بہت چرچا ہے. دنیا کی کئی جمہوریتوں میں وہاں کے قائدین پر, وہاں کے لیڈرز پر کرپشن کا زبردست الزام ہے. اس وقت یہ دنیا کی کئی جمہوریتوں میں ایک ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. صرف پاکستان میں ہی حکمرانوں پر پاناما لیکس کے حوالے سے یا کرپشن کے الزامات کے حوالے سے دباؤ ہے, دنیا کی دوسری جمہوریتوں میں بھی یہی سما ہے اس وقت پاکستان کے علاوہ. اس سے پہلے ہمیں خبر آ چکی ہے آئس لینڈ کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا نام پاناما لیکس میں آیا. اس کے علاوہ برازیل میں کرپشن کی بہت بڑی اس وقت تحقیقات چل رہی ہے. وہاں کی صدر ڈلما روزیف کے حوالے سے ان پر ان کی مواخذے کی تحریک بھی سامنے آئی ہے, اور پارلیمنٹ کی جو برازیل کی پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس ہے ان کے مواخذے کی تحریک کو قبول بھی کر چکا ہے. اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما پر اس وقت سخت کرپشن کے الزامات ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اپنے ذاتی گھر پر انہوں نے سرکاری خرچ سے $2 کروڑ سے زائد خرچ کیے ہیں. اس کے علاوہ ان پر کرپشن کے دوسرے الزامات بھی ہیں. ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق پر کرپشن کا سنگین الزام ہے. ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹ پہ $70 کروڑ سے زائد پائے گئے ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن سے یہ رقم حاصل کی ہے. اس طرح سے دنیا کی کئی اور جمہوریتوں میں کرپشن کے الزامات کے حوالے سے دباؤ ہے. جمہوریت وہاں پر موجود سیاسی رہنماؤں پہ. بھارت میں بھی یہی صورت ہے. کانگریس پارٹی پر اس کی سابقہ حکمرانی کے دوران کرپشن کے الزامات کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے. پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. جمہوریتوں پہ کرپشن کے الزامات, اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سوسائٹی فار SPDI کے ڈائریکٹر جناب عابد سلیری نے. بہت بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. یہ جمہوریتوں کے لیے نئی بات نہیں ہے. جو آٹوکریٹک لیڈرز ہوتے ہیں, جو آمریتیں ہوتی ہیں, وہاں پر تو الزام لگتا ہے, لیکن جمہوریتوں میں بھی اس وقت بھی دنیا میں کئی جمہوریتیں ہیں کہ وہاں کے جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں. کیا جمہوریت اور کرپشن کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں, ان کی جواب طلبی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت دوسرے سسٹمز کے. اور جو دوسرے سسٹم ہوتے ہیں وہاں پہ اگر کرپشن ہو رہی ہو تو آپ کو فوری طور پہ نظر نہیں آتی. اس کی دوسری چیز جو فار ایگزامپل جب ہم پاکستانی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں تو اگر ہم پچھلے STPI کے 4 جو پولیٹیکل بیرومیٹرز تھے ان کی اسٹڈی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ووٹرز جو تھے, جو ہمارے رسپونڈنٹ تھے,
ان کی ایک کثیر تعداد کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ ان کے ووٹ کے لیے ایک ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہے، یعنی وہ جس پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ اسی کو ووٹ دیتے رہیں گے۔ یہ صرف 10 سے 12% ووٹر ایسے ہیں جو کہ کرپشن کے الزامات سے تھوڑے سے انفلوئنس ہو رہے ہوں گے۔ 85% لوگوں کے لیے خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ بھی فرما رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ بالکل ہم بھی اس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس پہ کرپشن کا الزام ہے یا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اسی طرح سے جب ہم نے مختلف لوگوں سے کوسچن کیے اپنے پچھلے سرویز میں، تو ایک جو لوگوں کی کثیر تعداد تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان میں نہ ہونا ہے ایک ایسا فنکشن سسٹم جس میں کہ صرف ایمانداری اپنائی جائے اور کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں کہ بھلے پیسے لگ جائیں لیکن لوگوں کے کام ہو جائیں۔ تو وہ 3 طرح کے درجات پہ انہوں نے رکھا، ایک جو تھا جس میں کسی کا کوئی کام نہ ہو، دوسرا جس میں پیسے بھی دیے جائیں اور کوئی کام نہ ہو، اور تیسرا جس میں کہ پیسے دیے جائیں اور کام ہو جائے۔ تو ان کے خیال میں جو پیسے دے کے کام ہونے والی جو چیز ہے وہ، اور کرپشن کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کاسٹ آف ایفیشنسی ان این انیفیشینٹ سسٹم۔ تو ڈیفینیٹلی جب پاکستان میں انیفیشنسی ہر جگہ چھائی ہوگی تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تسلیم کر چکے ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ دے دلا کے اگر جلدی ہو جائے تو وہاں پہ کام کروا لینا چاہیے۔ اس لیے آپ کے خیال میں کرپشن کے خلاف تحریک کا عوام ان کا سپرفیشل انٹرسٹ ہے، سطحی ان کا انٹرسٹ ہے خالی؟ یعنی جب تک تو وہ کرپشن کے الزامات ان کے اپوننٹ پہ ہیں جس پولیٹیکل پارٹی کو وہ فیور نہیں کرتے، تو جو طبقہ اس پارٹی کو فیور نہیں کرتا ان کے لیے تو اس میں دلچسپی ہوگی، لیکن جو ہی ان کے اپنے قائدین کی طرف انگلیاں اٹھیں گی تو وہاں پہ وہ کرپشن کے وجود سے قطعی طور پہ انکاری ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب عامر سلگڑی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔